बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद के हफ्तावार करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कश्मीर टाइम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में हम मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और उनका तज्ज़िया आप तक पहुँचाते हैं। गुज़श्ता दिनों में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की आज कोशिश करेंगे। इनमें यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली के 76वें इजलास के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मकबूजा कश्मीर के लोगों की एक बड़ी ज़बरदस्त हमायत की। इसके अलावा तैयब अर्दगान साहब जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने भी मकबूजा कश्मीर के बेबस लोगों की हमायत में बड़ी मजबूत बात की। इस बारे में हम अपने मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में एक मरकज़ी तकरीब भी KH खुर्शीद स्टेडियम में मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद शामिल हुए और दारुल हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वज़राए कराम भी शामिल हुए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हुकूमत को बने हुए 45 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ को तकसीम हुए 45 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। तो ये शुरू के जो 90 दिन होते हैं बहुत अहम होते हैं। हम ये भी अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो तब्दीली का नारा लेकर वो मुंतखब हुए थे, वो तब्दीली ग्राउंड पे लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी, कब तक शुरू होगी वगैरह। अपने मेहमान का मैं तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे आज के मेहमान माजिद खान साहब हैं। माजिद खान साहब मिनिस्टर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज़ इनके पास हैं। फाइनेंस और इनलैंड रेवेन्यू एक नया महकमा या नया नॉमनक्लेचर है, इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। आपके पास ये मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, आप 4 मरतबा मुसलसल इलेक्शंस जीत कर असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, तो आपका पार्लिमानी तजुर्बा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माजिद खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। UNGA का जो सेशन था उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़े जानदार तरीके से मकबूजा कश्मीर के अवाम का केस पेश किया। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो जब से वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पोर्टफोलियो के ऊपर आए हैं पहले दिन से बड़ा क्लियर है। और अगर आप उनकी पहली स्पीच सुने तो उन्होंने इंडिया को ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ 2 कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ इससे ज़्यादा आगे चलने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर बैठ के बातचीत कीजिए। गुजारिश मेरी ये है कि रिसेंट जो चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस नरेंद्र मोदी के ने दोबारा जो सेकंड टाइम इलेक्शन है उसके बाद किया, तो उसमें फिर जब 370 और 35A का इशू आया तो हिंदुस्तान, क्योंकि पहले उनका जो मतम नज़र था वो बड़ा क्लियर था, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो उनके अंदर छुपा हुआ एक हैवान था वो फर्स्ट टाइम बाहर आया। और जिस तरीके से मुस्लिम जो इंडिया में सेटल्ड हैं और दीगर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने नेशनलिटी एक्ट लेके आए, इस तरह के बहुत से कवानीन का इतलाक़ उन्होंने हिंदुस्तान में करके पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर कराया कि ये ट्रू फेस ऑफ RSS है। बिल्कुल सही। और ये एक फैशिस्ट स्टेट है जो लोगों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने से कतरा रही है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जबकि असल चेहरा उन्होंने बिल्कुल बेनकाब किया इंडिया का। जी एग्जैक्टली। और पहली दफ़ा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया, आपके जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी आपके मेजर दुनिया में देखे जाने वाले न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इंडियन ट्रू फेस को एक्सपोज किया। और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तान अरसा दराज से कर रहा था, फर्स्ट टाइम उसको दुनिया के सामने लाया गया कि ये इनकी नाटसी पॉलिसी है और उस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हो के ये एक फैशिस्ट स्टेट है और ये लोगों को ज़बरदस्ती उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को दबाने में अपना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो रिसेंटली UNGA में एड्रेस था, उससे पहले सैयद अली गिलानी साहब जो कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के एक बहुत माने जाने वाली शख्सियत थे, वो इस दुनिया से पर्दा कर गए। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उनकी जनाजे के साथ और उनके चाहने वालों को वहाँ ना जाके और फिर जिस तरीके से रात के अंधेरे में उनकी तदफीन की, मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें दुनिया को क्लियर हो गई कि हिंदुस्तान के असल मोटिव्स क्या हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो जनरल असम्बली में एड्रेस था वो इस बात की गमाज़ी करता है कि वो ट्रू एम्बेसडर ऑफ दी कश्मीरीज़ हैं
اور انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا، اور جو پہلے انہوں نے اہل کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں آپ کا امبیسڈر بن کے آپ کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑوں گا، اور بار بار انہوں نے اس بات کو ثابت کیا دنیا کی لیڈرشپ کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، UN جنرل اسمبلی کے اندر، اور پھر جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے انڈین فیس ایکسپوز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ طیب اردوان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا یا ہمارے سٹینس کو آگے لے کے چلے۔ ترکی نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ جب 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ آیا تب بھی ہم اہل ترکی کے شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری ریہیبلیٹیشن میں ایک رول پلے کیا، اور پھر جس طریقے سے جب کیجولٹیز تھی یہاں پر ہر طرف شہداء کی لاشیں پڑی تھی، تو ترکی اور پھر دیگر ممالک نے بڑا ماڈل رول پلے کر کے ہمیں اس وقت ایک بڑی وائٹل سپورٹ دی، ہمیں فوڈ اور ہمارے دیگر ایشوز تھے ان کو سیٹل کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو ہم ہمیشہ اہل کشمیر ترکی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہمارے سٹینس کو، اور دنیا کے سامنے ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے جو ایک سٹینس ہے اس کو بھی بڑا سپورٹ کیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور جو کشمیر کے عوام ہے، ہمارا تو کلچر بھی اور رواج اور رسوم بھی بہت زیادہ ترکی سے ملتی ہیں، تو ہماری اور ان کی ایک نیچرل ٹائز بھی ہیں، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی۔ آپ نے زلزلے کا ذکر کیا تو اسی طرف آ جاتے ہیں کہ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کو 16 سال ہو گئے، 16ویں برسی بنائی گئی، وزیر اعظم صاحب خود بھی شامل تھے، اور تعمیر نو کے بہت سارے ایسے منصوبہ جات ہیں جو یا تو ابھی تک زیر التوا ہیں، شروع ہی نہیں ہو سکے، یا غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ 1700 سے زائد منصوبے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 500 ارب روپے پاکستان سے مل چکے ہیں جنہیں خرچ کیا جائے گا، اور تعمیر نو کے یہ جو منصوبہ جات ہیں انہیں مکمل کیا جائے گا۔ آپ کیونکہ منسٹر فائنانس ہیں تو کس ارینجمنٹ کے تحت یہ پیسے مل رہے ہیں؟ کیا یکمشت ملیں گے یا انسٹالمنٹس میں ملیں گے، اور جو آپ کا اینول بجٹ ہے اس میں شامل ہوں گے؟ کیسے آپ انہیں زمین پر لگائیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی گزارش میری یہ ہے کہ ہمارا جو اینول بجٹ ہے ایک ہے ریکرنگ بجٹ اور ایک ڈیولپمنٹ بجٹ۔ صحیح۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ لگ بھگ 28 ارب کے قریب ہے، ٹھیک، اور اس کا اپنا ایک میکانزم ہے جس کے طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن کی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو شہداء کے برسی والے دن انہوں نے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہمیں 500 ارب کے قریب کو ڈیولپمنٹل پیکج ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دینا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر ابھی پروسیس شروع ہے، اور ہماری ان کے ساتھ ابھی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ ہماری جو چیف سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری فائنانس ہیں، ACS ڈیولپمنٹ ہیں، پرائم منسٹر آفس ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، یہ سارے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ہینڈسم اور کمپریہنسو ڈیولپمنٹل پیکج لا کے ریاست کے جو محرومیاں ان کا ازالہ کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکیں گے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ پیسے ابھی مل نہیں چکے، لیکن یہ حکومت پاکستان کا پلیج ہے کہ وہ آپ کو یہ پیسے دیں گے وقتاً فوقتاً، اور تاکہ ان 5 سال کے عرصے میں وہ استعمال ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹیکسیشن کا محکمہ بھی کیونکہ آپ کے پاس ہے، اور جو 2021-22 کا بجٹ ہے آلدو وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے، اور اس کے پرابلمز بھی آپ کو ورثے میں ہی ملے ہوں گے۔ جو آمدن کے اہداف ہیں یہ بہت 31.5 بلین انکم ٹیکس، اور اس کے علاوہ 8.9 جو ہے اسپیشلی وہ پروونشل ٹیکسز ہیں جس میں ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ شامل ہیں۔ کیسے آپ سمجھتے ہیں یہ اہداف آپ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں، گزارش میری یہ ہے کہ 13ویں ترمیم جب ہوئی تو اس کے جو سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں ملا، ہمیں ایک فائنینشیل اٹانومی ملی ہے، جی بالکل، اور ہم اپنے ٹیکس کلیکشن اب اپنے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ پریویس گورنمنٹ جب جانے سے پہلے انہوں نے ایک قانون بنایا جس کو ان لینڈ ریونیو کا نام دیا گیا، اور اس کے اندر ایک سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنایا جس کو چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پالیسی بورڈ بنایا جس کی جو پالیسی بورڈ ہے اسی ایکٹ کے اندر اس کو منسٹر ان لینڈ ریونیو ہیڈ کرتے ہیں، اور منسٹر فائنانس اس کے ممبر ہیں، منسٹر انڈسٹریز اس کے ممبر ہیں، چیف سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، چیئرمین CBR اس کے ممبر ہیں، اور سیکرٹری ان لینڈ ریونیو اس کے ممبر ہیں، اور چیئرمین CBR سیکرٹری بورڈ بھی ہیں۔ ٹھیک، اس کانسٹیٹیوشن میں اس ایکٹ میں جو سب سے بنیادی چیز یہ بنائی گئی کہ یہ جو پالیسی بورڈ ہے یہ آپ کی فزیکل پالیسی بھی فریم کرے گا، یہ ایڈمنسٹریٹو پالیسی بھی فریم کرے گا، یہ آپ کی ٹیکس ٹارگٹس بھی فریم کرے گا۔ انفارچونیٹلی ماضی کی حکومتوں نے کبھی پالیسی بورڈ کا اجلاس نہیں بلایا،
ایسا ہی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکس ٹارگٹس تھے وہ نیچے بنائے جاتے رہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک میکانزم تھرو CBR چلایا جاتا رہا. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب تک آپ پالیسی بورڈ کا اجلاس نہیں بلائیں گے یہ ساری کانسٹیٹیوشنل یا یہ وائلیشنز کے زمرے میں آتی ہے بات. ابھی ریسنٹلی جب مجھے چارج ملا تو ہم نے 30 تاریخ کو پچھلے ماہ کی پہلا پالیسی بورڈ کا اجلاس بلایا. ہم نے اس کی کیونکہ اسی ایکٹ کے اندر ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ آپ اس کی اینول رپورٹ پبلش کریں گے. اس سے قبل کبھی اینول رپورٹ پبلش نہیں ہوئی. ہم نے وہ اینول رپورٹ پبلش کی, اس کو ہم نے اسپیکر اسمبلی کو بھی بھیج دیا اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بھی بھیج دیا. اسپیکر اسمبلی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلی میں تمام ممبران اسمبلی کو ڈسٹریبیوٹ کی جائے اور ممبران اسمبلی اس کے اوپر اپنی جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں, جو سجیشنز دینا چاہتے ہیں وہ دیں. جہاں تک ٹیکس ٹارگٹس کا آپ نے کہا تو ٹیکس ٹارگٹس اس دفعہ تو لگ بھگ 31 ارب کے قریب ہیں جی, اور اگر ہمیں پراپر طریقے سے تھرو ایکٹ ہم چلیں تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ پبلک کے اوپر برڈن پڑے بغیر ہم اس کو انہینس بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کی کلیکشن کو انکریز بھی کر سکتے ہیں. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب مجھے یہ ملا تو ہمارا کیونکہ ریسنٹلی پرال کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا, SLA ایگریمنٹ ہوا, اور انہوں نے ایک فردر آگے سافٹ ویئر ہمیں آئرس کا ایک سافٹ ویئر دیا جو آن لائن سسٹم تھا کہ لوگ اپنی جو ریٹرنز ہیں وہ آن لائن سبمٹ کریں جیسے پاکستان میں پہلے جیسے پاکستان میں. تھوڑا ہمارے یہاں کیونکہ اس کی سافٹ ویئر میں پرابلم تھی, لوگوں کو کمپلیکیشنز آئی, تو میرے پاس ٹریڈرز بھی آئے, میرے پاس دیگر احباب بھی تشریف لائے, تو ہم نے امیڈیٹلی یہ کیا کہ ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم نے بنائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہمارا تھا کہ اگر FPR اس میں ڈیٹ انکریز نہیں کرتی تو ہم اٹ سیلف اس میں ڈیٹ انکریز کریں گے لوگوں کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آ سکیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ جب تک ہم چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے ٹریڈر آرگنائزیشنز کو آن بورڈ نہیں کریں گے, ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں سکتے. اگر آپ رفلی دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی FPR کا جو بھی ریپ ہے جو پر کیپٹا کلیکشن ہے وہ 22,000 ہے, ہم ابھی بڑی مشکل سے 7 سے 8 ہزار کے اوپر ہیں. تو ہم جب تک اس نیٹ کو ود دی کنسنٹ اینڈ کولیبریشن آف ٹریڈرز اینڈ چیمبر آف کامرس ہم اس کو انہینس نہیں کریں گے تو ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا نہیں. لیکن ماضی میں جب ہم کشمیری افیئرس کے ساتھ یا کشمیر کاؤنسل کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں 10 ارب سے 12 ارب تھا, تو پھر ہم ایک دم سے ہم نے جمپ مار کے 21 اور پھر 29 ارب اور پھر آج 31 ارب کے اوپر ہم گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے, اور اگر ہمارے لوگ جو رائج الوقت قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں اور سب لوگ اپنے اپنے جو آئین نے ان کو یا قانون نے ان کو ایک اختیار دیا اس کے اندر کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں ہم ایک انکریز بھی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو اور بھی ہائی لائٹ کرتا چلوں, کیونکہ میرے پاس جب یہ ڈپارٹمنٹ آیا تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سا ابہام ہے کہ شاید یہ اربوں خربوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پر صرف کرپشن ہی ہے. کرپشن کے حوالے سے تو ان لینڈ ریونیو پہ بھی اور ٹیکسیشن پہ بھی کافی سوالات ہیں. آئے روز سوشل میڈیا میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, آئے روز اخبارات میں ایسی خبریں آ رہی ہیں. اس میں کچھ لکوناز ضرور ہیں جن کی نشاندہی آج شاید ممکن نہیں ہے میرے لیے کرنا, لیکن ہم ابھی اس کو پروب کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ذریعے اپنے ویوز کو یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور اپنے اس میں اطمینان میں رہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, کیونکہ اس کا میجر مینیفیسٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے, صحیح اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا, اور ہم ریاست کے بینیفٹ کے لیے جو ہم سے بن سکے گا انشاءاللہ ود ایک ٹیم کی حیثیت سے پرائم منسٹر صاحب سے کنسنٹ اور کولیبریشن سے وفاق سے ہم ایک گائیڈنس لے کے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. بالکل, یہ میں ایک سوال کرنا بھی چاہتی تھی, آپ نے وضاحت کر دی کہ گزشتہ عرصے میں ایک جو ان لینڈ ریونیو کے آفیسر, ایک یہ تو سمبولک بات ہے کہ ان کے حوالے سے ایک بڑے ہائی لیول پر ایک کمیٹی بھی بنی اور تحقیقات شروع ہوئی, تو کیا ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ لوگوں کی نظریں ہیں اس پر کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کے آپ کی حکومت آئی ہے.
اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی 13ویں ترمیم کا ذکر کیا، مالیاتی خود مختاری کا ذکر کیا، اور بالکل ہمارے ٹیکس ریونیوز اور انکم بڑی ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت، جس کو بیوروکریسی دوست حکومت بھی کہا جاتا ہے، وہ جو ثمرات تھے وہ زیادہ تر بیوروکریسی میں تقسیم ہو گئے اور عام لوگوں تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے، کس حد تک تحریک انصاف کی حکومت ان پیسوں کو، ان کے ثمرات کو عام عوام تک پہنچانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں، میرا اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم نے کیا کیا تو ہم نے بھی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں کی، جی، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں. صحیح. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو میں نے اس میں یہ بات ضرور کہی، اور میں بارہا اسمبلی میں جب اپوزیشن میں تھا تو میں یہ کہتا رہا. آپ کا بڑا میں نے بڑا کلیئر سٹینس سٹینس لیا ہوا تھا، اور میں کم از کم پبلک کے سامنے اپنا سٹینس نہیں چینج کر سکتا. زبردست. میں نے، کیونکہ جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے، اور عمران خان نے جس وقت اقتدار سنبھالا تو انہوں نے جو سب سے بنیادی چیز دنیا کو، لوگوں کو انشور کی، وہ تھی اکاؤنٹیبلٹی. اور آج آپ دیکھیے کہ جو مختلف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی احتساب سے بچنے کے لیے کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ہیلے بہانے کر رہا ہے، کوئی اکٹھ بن رہے ہیں، وہ پولیٹیکل پلے کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے. آج بھی ان کا وہی سٹینس ہے جو روز اول تھا، اور یہی چیز پبلک ڈیمانڈ بھی کرتی تھی عمران خان صاحب سے. ہم نے بھی اس بات کو فوکس کیا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ جرأت مند شخص ہے، اور اس نے جو ہمیں ٹیچنگ دی ہے وہ یہی ہے کہ جرأت کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے رہو. میرا اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس وقت ماضی کی حکومت نے لوگوں کو بیجا گریڈز دیے اور لوگوں کو بیجا طریقے سے فائنینشیل بینیفٹس دیے، وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور اگر ہم کسی کو ایسا بیجا کریں گے تو ہم بھی اس نرغے سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ خان صاحب کا، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بڑا کلیئر، بڑا اوپن، بڑا کیٹاگوریکل سٹینس ہے، اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میرے لیڈر نے دنیا کو جو بات کی اس کو انہوں نے ثابت کر کے بھی بتایا. چلے، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آپ لوگ آئے تھے اس کو واقعی آن گراؤنڈ بھی دیکھنے کی امید قائم رکھیں. آزاد کشمیر بینک کے بارے میں سوال کروں گی. آپ منسٹر فائنانس بھی ہیں، منسٹر فائنانس چیئرمین بھی ہوا کرتا ہے اے جے کے بینک کا. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 15 سال سے زائد ہو گئے، ابھی تک یہ ایک اسکیجول بینک نہیں بن سکا، ہمارا اپنا بینک ہے. کیا وجوہات ہیں کہ غیر سنجیدگی ہے؟ آپ کی ترجیحات میں شامل ہے اسے ایک اسکیجول بینک بنانا؟ دیکھیں جی، ریاست کا جو بھی ایسٹ ہوگا اس کو بلڈ اپ کرنا، اس کو اسٹرینتھن کرنا، اس کے لیے ایک اچھی پالیسی لے کے آنا، یہ ہر حکومت کی ترجیح ہوگی. بالکل ٹھیک. بینک آف ایجے، میں کسی پہ تنقید اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک جنرل چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں، ہم ماضی میں گئے ہوئے لوگوں پر تب تنقید کے نشتر داغنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ، اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کسی نے جو کیا ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرے گا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کارکردگی ہم نے عوام کو دکھانی ہے. بینک آف آزاد کشمیر کیونکہ ایک ہمارا ایسٹ ہے، اور اس کو جو شیڈیول کرنے کی طرف سٹیپ ہے، وہ ہم نے آتے ساتھ ہی اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے. میں اس کے اوپر بہت میٹنگز بھی کر چکا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پروڈکٹیو میٹنگز کر رہا ہوں. صحیح. ہم نے جو ایکوٹی تھی گورنمنٹ سائڈ کے اوپر 5.1 بلین وہ ہم نے دے دی ہے. اب کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک پالیسی فریم کر دی گئی ہے، ایک کنسلٹنسی بھی ہم نے ہائر کی ہے، اور اب ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 4.90 بلین ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بینک کے جو ہمارے اس وقت جو ہائرارکی ہے وہ اس کو فوکس کیے ہوئے ہم اپنا آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی سپیڈ سے کرنے جا رہے ہیں. جو ٹائم فریم انہوں نے رکھا تھا، میں نے آ کے اس کو تھوڑا سا سکویز کیا ہے، اور اب مسلسل انٹریکشن ہے بینک کے حکام کے ساتھ میری. اور ہم انشاءاللہ الرحمن، میں یہ تو نہیں کہتا لیکن نہ ٹائم فریم آپ کو دے کے جاتا ہوں، لیکن کوشش میری ہوگی کہ جتنا جلدی ممکن ہو ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ہم اس کو شیڈول بینک کی طرف لے جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ میٹ کر لیں گے. چلیے، بالکل ٹھیک. ضمن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس ابھی بھی قریب میں بھی کوئی متوقع ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کب ہونے شروع ہوں گے اجلاس؟ ابھی تک کیوں یہ روایت قائم ہے کہ اسلام آباد جا کر کشمیر ہاؤس میں ہی تمام حکومتی کارکردگی وہاں پہ ہی ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر حکومت بیٹھنا اتنا پسند نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ میں اپنی بات کروں گا کہ مجھے جب سے وزارت ملی، آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ 45 دن
تو 45 دن حکومت کے قیام کو ہوئے، وزراء کے قیام کو نہیں ہوئے. پہلی تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے ٹرانزیشنز تھی، اور اس ٹرانزیشنز کے اندر پہلے ریزرو سیٹس کا الیکشن تھا، پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تھا، پھر قائد ایوان کا الیکشن تھا، پھر پریزیڈنشل الیکشن آیا، پھر اس کے بعد آپ کا کاؤنسل کا الیکشن آیا. پہلے تو جب ہو بھی چکا تھا آپ لوگوں کا حلف، اس کے بھی کافی بعد پورٹ فولیوز تقسیم ہوئے. اس کے بعد پھر یہ سارے پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد کیبنٹ کی فارمیشن ہوئی، اور پھر اس کے 5-6 دن کے بعد پورٹ فولیوز آئے. تو ابھی سارے وزراء ہمارے کئی ساتھی فرسٹ ٹائم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور وہ بھی اس وقت اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایز اے ٹیم انشاءاللہ الرحمن اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے. تنقید لوگوں کا حق کیا کرنا. جہاں تک آپ نے اجلاسوں کی بات کی، تو یہ پہلا اجلاس میرا خیال ہے کشمیر ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، شاید پارلیمنٹری پارٹی کا 11 تاریخ کو دن 11 بجے. تو وہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈیولپمنٹل پیکج ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہاں اناؤنس کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو ہماری ان کے ساتھ وفاق کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ مظفر آباد سے تو نہیں ہو سکے گی. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اسلام آباد سے ہی ہمیں وہ انٹریکشن کرنی پڑے گی. لیکن میں اس امر کی آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں مظفر آباد میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح، اور ہمیں کرنا چاہیے. میری اگر آپ دیکھ لیں تو جب سے مجھے کیب پورٹ فولیو ملا ہے، میرا خیال ہے کہ میں شاید 2 دفعہ اپنے آفس سے اسلام آباد کی طرف گیا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو لوگوں کے حل کرنے کی طرف ترجیح دی جائے. باقی ابھی ایک پروسیس ہے، اس میں آنا جانا تو ایک حصہ رہے گا، لیکن اس کی میں سچی باتیں چاہتا ہوں کہ ریاست کے اندر بیٹھ کے چیزیں حل ہوں. تو آپ کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ ریاست کے کام زیادہ تر ریاست کے اندر ہی ہوں، یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. آپ کا کیونکہ اپنا تعلق ماجد خان صاحب مہاجرین کی سیٹ پر سے ہے، اور مہاجرین کی سیٹس کو اچھی طرح اکوموڈیٹ بھی کیا ہے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک مسئلہ بڑے دیر سے چل رہا ہے مہاجرین کی آباد کاری کا مختلف حلقوں میں، 17 حلقے تو ہمارے LOC پہ واقع ہیں، اور خاص طور پہ جو 1989 کے مہاجرین تھے، کتنا جلدی آپ یہ مسائل حل کر لیں گے؟ یہ بھی کہ آپ کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، گورنمنٹ کی ریفیوجیز جو اپنا گھر بار مال متاع قربان کر کے تکمیل پاکستان کی خاطر یہاں پر آئے ہیں اور کچھ پاکستان میں آباد ہوئے ہیں، ان کی سیکریفائزز کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور خاص خواہ وہ 89 کے ریفیوجیز ہیں، خواہ وہ 47 کے، 65 کے، 71 کے، یا کسی بھی اور کیٹیگری میں جب لوگ تشریف لائے تو وہ اپنے گھر آئے ہیں. اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان ہمارا پشتیبان ہے، اور ہمیشہ ہر موقع پہ اس نے ہمیں مورل سپورٹ دیا ہے، فائنینشیل سپورٹ دیا ہے. اور کیونکہ UNCIP کی بھی ریزولوشن کے مطابق ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ وفاق کے پاس ہے، تو پاکستان واحد ملک ہے جس نے اہل کشمیر کو بڑے کھلے دل سے قبول کیا ہے. اور آج ہماری بہت بڑی تعداد وہاں پر آباد ہے، جو دیکھیں کہ وہاں کے لوکلز کے ایکول بینیفٹس لے رہی ہے. تو ریاست کی حکومت کی اپنی کلیدی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ جب لوگ جو یہاں آئے اور پھر باقی پاکستان میں آباد ہوئے، اس میں سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، اور ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، ان کی جابز کی کوٹا کو انشور کرنا ہے، اور اس طرح کے دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. خاص کر ویکیو پراپرٹی کا ہمارا ایک بڑا ایشو ہے. تو یہ سارے مسئلے حکومت کی اولین ترجیح میں ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ پریورٹی پہ حل کریں گے. اور خاص کر جو 89 کے ریفیوجیز ہیں جو بعد میں آئے ہیں، ان کے لیے بھی گورنمنٹ ایک پراپر ڈیبیٹ کر رہی ہے، ایک ڈسکشنز ان کے فیز کے اندر ہے. ریسنٹلی پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی، پریزیڈنٹ صاحب کی اور کچھ احکام کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رزلٹ اورینٹڈ میٹنگز ہوں گی. چیزیں اس لیے میں ابھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی انیشیل سٹیج کے اوپر ہے، اور میرا خیال انیشیل سٹیج کے اوپر چیزوں کو ایکسپوز کرنا بھی نہیں چاہیے جی. پھر لوگوں کا کیونکہ ایکسپیکٹیشن لیول ایک دم سے بہت ریز ہو جاتا ہے. لیکن میں اتنی بات آپ کے توسط سے اپنے ویورز کو ضرور کروں گا کہ آپ اس بات کو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تحفظات دور کرنا آپ کی ترجیحات میں شامل ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میرے لیڈر کی، میرے قائد کی، میرے چیئرمین کی جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے اس کا سٹینس ہے،
اور جس طریقے سے اس کا ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. چلیں بالکل ٹھیک. اپنے حلقے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کے حلقے ہیں ان کا کافی ایک گو کہ ایک سمبولک ان کو اب پیسے ملنے شروع ہو گئے تھے تعمیراتی بجٹ کے نام پر, مگر ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں؟ گزارش میری یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اے ڈی پی کے اندر بھی جیسے آپ کا اپنا حلقہ ہے جی, تو ان میں زیادہ تر ہم پرچیز آف لینڈ کرتے ہیں جہاں لوگوں کی ریہیبلیٹیشن انشور ہو جائے, ان کو ہم جابس کے اندر اکاموڈیشن ہے, کیونکہ ہمارا ایک کوٹا ہے جو سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفائڈ کوٹا ہے, اس کے مطابق ان کی اس کو دیکھنا اور ان کو اکاموڈیٹ کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. اور اب کیونکہ 13th امینڈمنٹ کے بعد پہلے یہ الیکشن ایکٹ کے اندر فال کرتے تھے, 13th امینڈمنٹ کے بعد اب یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اچھا, تو یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اب جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہے دے آر پارٹ آف دی ایکٹ 74. جی بالکل ٹھیک. پچھلی حکومت کے حوالے سے اس طرح کی بھی باتیں سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں کہ انکم ٹیکس میں اس طرح کی معافیاں دے دی گئیں یا ریونیوز میں اس طرح کی معافیاں دے دی گئیں جو شاید کہ قوانین کے مغائر تھیں. آپ لوگ کیا پچھلی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کوئی حکومت تو اپوزیشن تو ان کی کافی فرینڈلی رہی, آپ لوگ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی چیزیں ایکسپوز کریں گے اگر کوئی اس طرح کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جو انڈیو فیورز تھیں تو آپ ان کو ریورس کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پبلک نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. صحیح. اور ایون سابق وزیر اعظم صاحب جو ریاست میں جنہوں نے اپنا 5 سال وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور پھر مظفر آباد کے ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق تھا, لوگوں کی بڑی ہوپ تھی, تو الیکشن ریزلٹس نے بڑا کلیئر کر دیا ان کو. وہ خود کیسے الیکشن جیتے یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات ہم نہیں کریں گے. صحیح. ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر باضابطہ تحقیق کر کے جو بھی چیز جس نے بھی عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ریاست کے ایکسچیکر کو لاس ہوا ہے تو ہم ان کو بالکل ایکسپوز کریں گے, ہم پبلک کے سامنے لائیں گے. اور میں آپ سے آپ کے توسط سے آپ کے اپنے ویوز کو بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جو کمپریہنسو سالڈ ایویڈنس ہوگی وہ بھی ہم پبلک کریں گے انشاءاللہ. آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ آپ کیونکہ جو پارلیمانی ایڈ ہاک کمیٹی ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں, جو پچھلے عرصے میں گزشتہ حکومت کے دور میں یہ ایڈ ہاک ملازمتوں کے حوالے سے ایک قانون پاس ہوا جو کافی متنازع تھا کہ تقریباً 4,000 سے 5,000 کے قریب جو ملازمین ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے گا چاہے ان کی مدت ملازمت ایک دن بھی کیوں نہ ہو, وہ آرڈیننس پاس ہونے کے وقت تک. آپ نے اس کی مخالفت بھی کی تھی لیکن پھر آپ نے مخالف ووٹ نہیں دیا تھا. آپ کی ترجیحات میں اب وہ بات کہاں پہ ہے, اس بارے میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو کلیئرٹی کرتا چلوں کہ میں نے اس کا مخالف ووٹ بھی دیا تھا. ووٹ بھی دیا تھا؟ ہاں جی. اچھا اچھا. اور بہت زیادہ ایک میں نے اور حسن ابراہیم نے اس کو ہم نے جی مخالفت نہیں کی تھی لیکن ہم نے کوشچن آف فیکٹ اور کوشچن آف لا ریز کیے تھے. ٹھیک. بیسکلی مخالفت مطمع نظر نہیں ہے, کوشچن آف فیکٹ ہے اور کوشچن آف لا ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جب آپ پبلک سروس کمیشن کا لیجسلیشن پیرالل رکھ کے ایڈ ہاک ملازمین اور کی کنفرمیشن کرتے ہیں اور پھر ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آئندہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوگی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہپوکریسی ہے. یہ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اس وقت الیکشن بینیفٹس کے لیے شاید انہوں نے ہیپ ہیزرڈلی جو کچھ کیا وہ اس کا رزلٹ بھی ان کو مل گیا. ایون جو کمیٹی انہوں نے سینئر منسٹر کی سربراہی میں کانسٹیٹیوٹ کی تھی, جو رپورٹ اس نے بنائی وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھی, اس میں کچھ اور چیزیں پرپوز تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں جا کے بالکل اس کے اگینسٹ کر دیا. میری سمپل گزارش یہ ہے کہ دو قوانین کٹھے نہیں چل سکتے. یا تو آپ پبلک سروس کمیشن کو ریپیل کر دیں اور ایڈ ہاک ملازمین کو اڈاپٹ کر لیں, اور اگر آپ نے یہ ادارے بنائے ہیں جن کا مقصد میرٹ کو انشور کرنا ہے اور جس کے لیے آپ ماضی کے 5 سال اسمبلی کے فلورز پہ کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے پبلک سروس کمیشن کو بڑا انڈیپینڈنٹ اور بڑا آٹونومس انسٹیٹیوشن بنا دیا اور پھر NTS ہم نے کیا. میں ایسی کوئی چیز کلیم نہیں کرتا, لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں تو کمیٹی کے باقی ممبران بھی ہیں, وہ کیا اپنا رائے ڈیولپ کرتے ہیں,
لیکن میں کیونکہ اس سے قبل کو حتمی رائے دینا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہمیں پبلک سروس کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر ہم نے پبلک سروس کمیشن کو قائم رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس قسم کی لیجسلیشنز جو آ رہی ہیں اس کو کم از کم کسی بھی طریقے سے اس کو جلا نہیں بخشنی چاہیے۔ اس سے پھر لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے، ایون جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بیچارے، میں اور میری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت جس کرب میں مبتلا ہیں، جانے والے اگلی حکومت کے اوپر پھینک کے چلے گئے، اور یہی ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو ریاست کے اندر انارکی پیدا کرتا ہے، ڈسٹریس پیدا کرتا ہے، لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں۔ ہم نے ایک طرف میرٹ کا قتل عام کیا، ایک طرف ہم نے ان گھروں کے اندر جو بیچارے جن کو انہوں نے لگا دیا، اب وہ اس چکر میں ہے کہ ہمیں کنفرم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب میرا اکیلے کا نہیں۔ تو آپ کیس ٹو کیس یہ معاملہ دیکھیں گے یا جو بھی کمیٹی کی سفارشات نہیں، اس میں جو ابھی میرے ساتھ خواجہ فاروق ہیں، میرے ساتھ دیوان علی خان ہیں، اور میرے ساتھ فہیم ربانی ہیں، لا منسٹر ہیں، اور پھر حافظ حامد رضا ہیں، اس میں سیکرٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن میرے ساتھ ہیں، سیکرٹری فائنانس ہم نے ممبر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سب کی آراء لی ہیں کہ پہلے کیا جو انیشل سمری گئی تھی اس کو گورنمنٹ اونرشپ تھی، اور اگر گورنمنٹ اونرشپ تھی تو کیا سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی اونرشپ تھی یا نہیں تھی، یا فائنانس نے اس کے اوپر فائنینشیل کنکرنس جاری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہم کمیٹی میں لے آئے ہیں، ایک اجلاس ہم نے اور کرنا ہے، اور اپنی فائنل رپورٹ انشاءاللہ ہم کیبنٹ کو بھیج دیں گے، اور جو بھی پھر کیبنٹ فیصلہ کرے گی، پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ پھر سب کا ہوگا۔ چلیں، بہت شکریہ ماجد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کو اپنے حلقے میں بھی جانا تھا، آپ نے پروگرام سے پہلے ذکر کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے تسلی سے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ ویورز، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو ملے ہوں گے۔ ماجد خان صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ تبدیلی کا نعرہ جو لے کر حکومت منتخب ہوئی تھی وہ ہمیں عام لوگوں کو آن گراؤنڈ نظر آ سکے گی اور وہ ہمارے حق میں جائے گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔